अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बात करेंगे केपीटी ऑफिसर सोसाइटी की, जहां अरबों का फ्रॉड। एक चेयरमैन ने अपने फ्रंटमैन के नाम पर 2 कमर्शियल प्लॉट हथिया लिए हैं, जबकि एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने फ्रंटमैनों के नाम पर 1,000 गज के 3 प्लॉट हथियाए हैं। एक सेनेटर हैं जिन्होंने अपने फ्रंटमैनों के नाम पर 2 कमर्शियल प्लॉट, जो कि 3,300 गज का एक प्लॉट है, वो हथिया लिए हैं। जबकि ब्लैक मेलिंग की होशरुबा दास्तान का भी जिक्र करेंगे और नैब की करप्शन की इंक्वायरी में 3 सालों की ताख़ीर हुई है, इस बारे में भी हक़ाइक़ से आगाही हासिल करेंगे। इदारों से बिल बोर्ड की 5 साला आमदन और खर्च का हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। जाते जाते जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी का एक और कारनामा। नाज़रीन, इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन सैयद आदिल गिलानी साहब। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आदिल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है। आदिल साहब, आज तो कहानी पर एक नई कहानी, कहानी पर एक नई कहानी, करप्शन की एक दास्तान है, दास्तान अमीर हमज़ा है शायद, जो क्या कहा जाए इसको। ये केपीटी ऑफिसर सोसाइटी में अरबों का फ्रॉड सामने आया है। एक चेयरमैन ने अपने फ्रंटमैन के नाम पर 2 कमर्शियल प्लॉट हथिया लिए हैं। क्या चल रहा है आदिल साहब, कैसे ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी? देखिए, ये कंट्रोल तो अब तो हमारी उम्मीदें भी ख़त्म होती जा रही हैं। नैब वो इदारा है कि जो पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करने के लिए बना था। आज नैब को बने हुए कोई 18 साल हो गए, वरना एहतसाब के इदारा जो है उसको आज 21 साल हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि नैब के अंदर वो लोग बैठे हैं नीचे के लेवल पे, उनके प्रोसिक्यूटर के लेवल पे, जो कि टोटल इन्वॉल्व हैं कई केसेस के अंदर। वो कंप्लेनेंट को जो है वो उल्टा अक्यूज़ बना देते हैं, जो हमने पिछला प्रोग्राम भी किया था उसमें। अब आज जो हमको बता रहे हैं कि ये केस ऐसा है कि जो कि पाकिस्तान की कराची नैब की हिस्ट्री के अंदर इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है नैब के अपने लोगों की आ रही है। नैब के अफसरों ने भी प्लॉट अलॉट कराए हैं इस जगह पे, कराची केपीटी ऑफिसर सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए, और इनके पास सिफारिशें जो आती हैं वो एक्स ब्रिगेडियर की आती हैं, एक्स जनरल की आती हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर की आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये हुआ था कि एक कंप्लेन आई थी 2014 में कि अलॉटमेंट ऑफ रिगार्डिंग इलीगल अलॉटमेंट ऑफ कमर्शियल प्लॉट टू केपी के सेनेटर, और उस पर नैब की इंक्वायरी शुरू हुई थी। और केपीटी ने, आप देखेंगे ऑफिसर सोसाइटी जो है ये माई कराची पे है, ये 130 एकड़ के ऊपर है, और जिसमें केपीटी ऑफिसर्स को प्लॉट अलॉट होते हैं। सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर कमर्शियल यूज़ नहीं होता, सोसाइटी के अंदर जो भी सोसाइटी के मेम्बरान है उसको दिया जाता है। मगर यहाँ की ये सोसाइटी जो है ये यानी ज़बरदस्त तरीके से ये फ्रॉड करती रही है और उसको कोई नहीं देख रहा। और नैब के अंदर ये केस चल रहा है। तो ये केस जब आया नैब में तो उन्होंने पूछा, और ये नैब ने लेटर लिख दिया इसको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वाले को लेकर। आप सोचिए कितना ज़बरदस्त यानी फ्रॉड हो रहा है नैब की तरफ से, कि नैब कराची के आईओ ने लेटर लिख दिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टरेट को, जो कि पूरे सिंध का होता है, कि ये एक सेनेटर के बारे में आई है, इसका जवाब दे। उसने लेटर लिख दिया केपीटी ऑफिसर सोसाइटी के सेक्रेटरी को। उसका जवाब आप लेटर देख रहे हैं कि ये 15 जुलाई 2015 में उन्होंने लेटर का जवाब दिया कि ये जो है ऐसा कोई भी सेनेटर के नाम पे प्लॉट अलॉट नहीं हुआ है। उन्होंने प्लॉट का जिक्र भी किया था, FL9 FL10, ये 3,340 गज 3,380 गज के प्लॉट थे फ्लैट साइड के, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू जो है वो कोई 2.5 अरब रुपए है। तो वो उन्होंने अलॉट कर दिए थे। उन्होंने कहा ये प्लॉट जो है वो सेनेटर के नाम पे नहीं है, कोई अमानुल्लाह पराचा और आमिर आशिक दीवान के नाम पे हैं ये। वो फिर नैब के साथ नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी। उसके बाद फिर दोबारा इंक्वायरी हेडक्वार्टर से आई कि ये कंप्लेन सही है, और इसकी कंप्लेन जो है इस सोसाइटी की वो अपने असेंबली के अंदर अपने MNA हैं PTI के आरिफ अलवी, उन्होंने भी कंप्लेन की थी। अच्छा। कि ये फ्रॉड हो रहा है और ज़मीनें ले रहे हैं, और ज़मीनें यानी चाइना कटिंग भी कर रहे हैं। 130 एकड़ की जगह 150 एकड़ हो गया, सारा केस चल रहा था। तो वहाँ पर भी जो मिनिस्टर थे, उस मिनिस्टर से पोर्ट ऐसे में उन्होंने जवाब दिया था। कामरान मैकर होते थे उस ज़माने में, 2013 की बात है, 14 की बात है। उसमें उन्होंने कहा था ऐसी कोई चीज़ नहीं है और कोई किसी को गलत प्लॉट नहीं दिए गए, और ये सब सवाल में जवाब में जो दिया गया था जो कि झूठ था। अच्छा, गलत जवाब दिया गया। अब देखिए आगे जब मैं आप बता रहा हूँ मिसगाइड किया उसको, और वो खामोश हो गए। अब ये जब हुआ तो दोबारा नैब ने इसको इंक्वायरी को शुरू किया, और नैब ने ये 2015 में
इंक्वायरी सेंक्शन कर दी। आप देख रहे हैं ये नैब के EBM की रिपोर्ट है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। वो इंक्वायरी आज 2 साल से कंप्लीट होके यहाँ पे नैब के अंदर जो है वो पड़ी हुई है। जो जाता है वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए उसको ये सोसाइटी वाले प्लॉट ऑफर कर देते हैं। अच्छा। और यानी ये तो यहाँ के DG जो रिटायर हो गए उनको ऑफ़र किए हैं प्लॉट उन्होंने। आज मौजूद ये है कि यहाँ पे जो केस हैं उसके लिए यानी जो एक्टिंग DG हैं उनके पास सिफारिशें लेकर आते हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, ये हमारा आदमी है। वो अमानुल्लाह प्राचा के लिए एक ब्रिगेडियर साहब आए। अच्छा। और एक और जो वहाँ पर है कोई डॉक्टर हैं, उनके लिए जो है जो नैब का अपना प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट है वो कहता है मेरे दोस्त है मैं तो नहीं करूँगा, फाइल दबा के रखी हुई है इंक्वायरी की, वो कर नहीं रही, मेरा दोस्त है। तो ये मुल्क का हाल हो गया कि इस केस के अंदर मैं आपको जो बताऊंगा आप देखेंगे कि इस मुल्क को कैसे लूटा जा रहा है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से जो हुई हैं, प्लॉट जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान में कराची में ये होता है कि प्लॉट जो है जैसे मैंने बताया कि वो एक पार्टी के बेनामी के नाम पे अलॉट होता है, पीछे उसके कोई बिल्डर होता है, वो उसको पैसा दे के ले लेता है। ठीक है, जैसे नाम उसका आ गया, नाम उसका आ गया, पैसा उसका आ गया, सामने वाला जो अंगूठा छाप है, चपरासी है, ड्राइवर है, एक एक प्लॉट का आपको बताऊंगा 3 केसेस के अंदर है। तो उसमें ये है कि इसमें अरबों रुपए का घपला हो रहा है, मगर नैब खामोश है। क्यों नैब इसलिए खामोश है कि उनको भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मुकमुका हो रहा होगा ना, VR हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा। अच्छा। आप ये देखें कि ये एक स्टेटमेंट है जो कि नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में लगा हुआ है, एक एक का है, इसके अंदर लिखा हुआ है अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट साइड 9 and 10। ये इसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द फ्लैट साइट जो अलॉट की थी मैनेजिंग कमेटी ने अलॉट की थी KPT सोसाइटी को। एक एक्स जनरल मैनेजर KPT के थे गुलाम अली मेमन जी, वो जो है KPT स्टेट के भी मैनेजर थे, जनरल मैनेजर थे। और उन्होंने कहा कि ये प्लॉट जो है सोसाइटी के 2 प्लॉट जो है ये अलॉट करने हैं सेनेट की कायमा कमेटी पोर्ट एंड शिपिंग के चेयरमैन को। अच्छा। और क्योंकि वो जो है वो बहुत काम उन्होंने करने हैं और काम करके KPT की सोसाइटी के लिए वो फ़ायदेमंद होगा, तो इनको अलॉट कर दो। ये प्लॉट अलॉट हो गए 10-10 लाख या पता नहीं 30-40 लाख रुपए में पूरा प्लॉट। दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि एक डायरेक्टर प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग कोई बशीर साहब हैं, और वो आए और उन्होंने आके मिनिस्टर साहब की तरफ से पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर साहब की तरफ से आके कहा कि ये जो है इनको प्लॉट कमर्शियल के 2 लेने हैं, 3 लेने हैं कमर्शियल प्लॉट कॉम 154, 157 और 158 हज़ार गज के। और ये उन्होंने बग़ैर पैसे के उसके अलॉटमेंट लेटर लेके और लेके चले गए। ये नैब के अंदर स्टेटमेंट है, ये आप देख रहे हैं ना ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। तीसरा जो आपके केस का था वो ये था अलॉटमेंट ऑफ कमर्शियल प्लॉट कॉम 139 एंड कॉम 89/108B। ये KPT के उस ज़माने में चेयरमैन थे, उन्होंने भी ज़बरदस्ती एक ड्राइवर के हाथ नाम पे ही अलॉट करा लिए कि ये करो बगैर पैसे के। मतलब पैसे का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जिक्र बस नहीं सिर्फ ज़बानी कलामी। फिर तीसरा ये था कि ये हुआ ये था कि कायमा कमेटी जब आई थी, आप देखेंगे कायमा कमेटी के जो है यहाँ पे मिनट्स हैं जिसके अंदर उन्होंने इनका जो है वो KPT के अफसरों के साथ उन्होंने कहा था कि KPT में, क्योंकि आरिफ अलवी ने शिकायत की थी तो उन्होंने कहा कि KPT के मैटर्स के अंदर उन्होंने कहा कि ये सोसाइटी में बहुत गड़बड़ है, और सोसाइटी का उन्होंने कहा कि ये प्लॉट जो है वो कैसे किसी को दे देते हैं। ये कायमा कमेटी की जो थी मीटिंग थी ये थी 2015 के अंदर थी, और उन्होंने फिर ये कहा कि ये इसके जो सोसाइटी है 130 एकड़ प्लॉट जो अलॉट किया था उसको, उस पर गलत कैसे हो, उन्होंने 20 एकड़ एक्स्ट्रा कैसे ले लिया। तो चेयरमैन KPT उन्होंने कहा कि जी ये तो सर्वे के हिसाब से है और अच्छा। वो इसका जो है हम इसकी रिपोर्ट बना रहे हैं मगर ये गलत नहीं हुआ है। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये किस किस को पूरी लिस्ट मांगी कि किस किस को अलॉट किए गए। KPT ऑफिसर सोसाइटी में KPT ऑफिसर को देने हैं ना, KPT ऑफिसर से ज़्यादा जो है वो आउटसाइडर को दे दिए हुए। क्यों? वो पूछा उन्होंने क्यों दिए और कैसे दिए, कमर्शियल कैसे दे रहे हैं, उसकी वैल्यू कैसे फिक्स करते हैं, और ये चाइना कटिंग कैसे की है, वो पूरा उन्होंने पूछा उससे। और चेयरमैन कहा कि ये रिपोर्ट बना के 2 हफ्ते में दे दें, अगर आप नहीं देंगे तो मैटर हम FIA को दे देंगे, और FIA इसकी जो है वो 2 हफ्ते के अंदर इंक्वायरी करके पूरी करके डिसीजन हम फिर डिसीजन लेंगे। ठीक है आदिल साहब, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی عادل صاحب کنٹینیو کیجیے گا اپنے ساتھ. اچھا، اسی میٹنگ میں پھر وہ کمیٹی میں جس میں کہ سینیٹر صاحب جو کہ اس کے وہ تھے کنوینر تھے، اور اس میں اسی کمیٹی کے اندر ایک اور سینیٹر ہیں جو کہ آج منسٹر بن گئے پورٹ شپنگ کے، وہ ممبر تھے. اچھا. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چیئرمین کے پی ٹی انکوائری کمپلیٹ کر کے کے پی ٹی آفیسر سوسائٹی کی ٹھیک ہے 2 ہفتے کے اندر ہمیں سبمٹ کر دے. ٹھیک ہے. اور کے پی ٹی جو ہے وہ اور انکوائری کرے کہ ٹینڈر پری کوالیفیکیشن بند روڈ کا 5 ارب روپے کا ہے، اس کو کیسے ہوا، کیسے پری کوالیفائی کیا، اس کی بھی رپورٹ دے. یہ جب رپورٹ دے دی تو اس کے بعد اب کے پی ٹی کے اندر جو ہے ہلچل مچ گئی. اور وہ اس کے بعد ہی وہ چیز ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پلاٹ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ امان اللہ پراچا صاحب نے اپلائی کیا، اور وہ جو الاٹمنٹ آف فلیٹ سائٹ ہے تو وہ اسی قائمہ کمیٹی سینیٹ کی چیئرمین کے اس کے ریکمنڈیشن پہ غلام علی میمن صاحب جو مرحوم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کو الاٹ کر دو. تو اس میں پھر یہ انہوں نے، آپ دیکھیں کہ ایک لیٹر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ 11 دسمبر 2014 امان اللہ پراچا سن آف عبداللہ پراچا اس کو فلیٹ سائٹ الاٹ کر دی. اور آپ یہ دیکھیں اسی لیٹر میں لکھا ہے فراڈ جو ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے. ہم پبلک کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز کو جو ہے کمپلیکیٹ کر کے وی آر کر کے اور پیسہ ویسا جو ہے مکمکا کر کے، اسی لیے تو سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے ان کے خلاف نا. ٹھیک ہے. اسی لیٹر میں آپ پڑھے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ 11 دسمبر 2014 کا لیٹر ہے. کے پی ٹی سوسائٹی کے سیکرٹری نے ان کو لکھا ہوا ہے الاٹمنٹ آف فلیٹ سائٹ، یہ لیٹر ڈیٹڈ نمبر سنل، کہ آپ کے جو چیک آئے ہیں 50 لاکھ کے، 50 لاکھ میں الاٹ کر دیا انہوں نے اس کو. پے آرڈر نمبر فلانا 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 ڈیٹڈ 31 جنوری 2015. آپ دیکھیں نا یہ 11 دسمبر 2014 لکھ رہے ہیں کہ یہ 1 مہینے کے بعد کے 1.5 مہینے بعد کے چیک کو اس میں کر رہے ہیں، الاٹ کر رہے ہیں. یہ فراڈ بیک ڈیٹ میں کیا گیا، مگر یہ اس کو تو چھپا نہیں سکتے. تو یہی فراڈ ہے. یہ نیب نہیں پکڑ رہی ہے، یہ نیب، یہ پروسیکیوٹر جو ان کا بیٹھا ہوا ہے یہاں پر سندھ میں، وہ بیٹھا ہے کہ نہیں میں تو نہیں کرتا. یہ تو ان سے کسی نے پوچھا نہیں کہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس کے ساتھ آپ کو دکھاؤں ان کی جو پوزیشن ہے. 11 دسمبر کو پوزیشن بھی دے دیا ان کو، اور ان کو این او سی بھی دے دیا کہ بینک سے لون لے لیں، کیونکہ اس پلاٹ کی قیمت جو ہے وہ 2.5 ارب روپے ہے. ان کو جو 50 لاکھ میں دیا گیا، یہ بینک سے لون لینے کا این او سی بھی دے دیا، جبکہ بغیر ٹوٹل پیمنٹ کیے آپ اس کو مارگیج نہیں رکھ سکتے اور پیسہ بینک نہیں دے سکتا اس کو. پھر اس کے بعد اس کے جو آپ دیکھیں گے کہ یہ بینک کے چالان ہیں، پے آرڈرز ہیں. یہ 9,50,000 کا بینک الفلاح کا 31 جنوری 2015. یہ 6 چالان جو ہیں یہ سارے 31 جنوری 2015 کے آپ کو سب دکھائے جا رہے ہیں. یہ پوزیشن آرڈر دکھایا جا رہا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جب کیا تو قائمہ کمیٹی جو ہے انہوں نے ایف آئی اے کی تڑی دے کے اور اس طرح ان کے نام پہ پلاٹ الاٹ کرا لیے. اور ایک اور بہت بڑا فراڈ کیا کہ جب یہ چیز ان کی ہو گئی کہ بھائی یہ تو مل گئے، قائمہ کمیٹی کا ہٹ گیا، تو انہوں نے ایک کانٹریکٹ دیا جعلی مہران کمپنی کو بغیر ٹینڈر کے. اس کو 15 سال پہلے ایک کانٹریکٹ دیا ہوا تھا 2 کروڑ کا، وہاں کے کام کرنے کا، کسی فلنگ کا. اس کو دیا کہ یہ اس کے 25 ایکڑ زمین کی فلنگ کریں جو ایکسٹرا لیا جا رہا ہے، اس کی باؤنڈری وال بنائیں. 1 ارب روپے کا دیا اور اس کو 26,000 اسکوائر یارڈ کمرشل پلاٹ الاٹ کر دیے. جبکہ یہ 2015 کی بات ہے. 2014 میں یہ کام ہو چکا تھا، یہ الاٹمنٹ بھی ہو چکے تھے لوگوں کو. تو اس کے اوپر جو ہے 26 تھا. وہ نیب کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور نیب اس میں کچھ نہیں کر رہا. سب انکوائری کمپلیٹ ہے، رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وجہ یہی ہے کہ کوئی کرنل آ جاتا ہے، کوئی بریگیڈر آ جاتا ہے، کوئی منسٹر آ جاتا ہے، کوئی سینیٹر آ جاتا ہے، وہ سفارشیں کر رہے ہیں اور ہو نہیں رہا. ایک اور چیز اس کے اندر آپ دیکھیں گے، اسی کے اندر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ الاٹمنٹ جو ہے وہ ایف ایل سائٹ 9 اور 10، یہ جب انکوائری شروع ہوئی تو کے پی ٹی آفیسر سوسائٹی نے یہ الاٹمنٹ کینسل کر دی. پھر 3 پلاٹ جو تھے جو کہ منسٹر صاحب کے فرنٹ مین کے نام پہ تھے کمرشل، وہ بھی کینسل ہو گئے. پھر جو ایکس چیئرمین
کے پی ٹی کے نام پہ 2 پلاٹ تھے ان کے فرمین کے نام پہ، وہ بھی کینسل ہو گئے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس چیئرمین کے بھائی جو کہ ڈی ایس پی پولیس ہیں ان کو بھی دیا جاتا، وہ بھی کینسل ہو گیا. تو یہ چیز یہ ہے کہ اگر صحیح ہوتے تو کینسل کیوں کرتے؟ تو سوسائٹی کے ممبران جو ہیں وہ ان کے جب بیانات دیے گئے نیب کے اندر تو کمیٹی کے ممبر کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس نے کیا ہے، یہ سارے منٹ جو ہے جاری ہمارے سائن، ہم نے اٹینڈ ہی نہیں کی میٹنگ. یہ اتنے یعنی یہ کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. کمپلیکیٹڈ نہیں کر دیا. یہ اس کے اندر جو ہے ایک اور فراڈ ہوا ہے. اس کے اندر کمرشل پلاٹ جو ہے فراڈ پہ فراڈ ہے. آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے. یہ سارے پلاٹ جتنے بھی فراڈ کے الاٹڈ ہیں یہ لے لیے ہیں بلڈرز نے. ٹھیک. وہ بلڈر ہوں گے اپنے، جو سائما بلڈر ہوگا یا جو رائل اپارٹمنٹ کا ہوگا، یہ ہوگا یہ بلڈر سارے. تو انہوں نے یہ کیا کہ کمرشل پلاٹ ہے، کوئی تقریباً 70-80 پلاٹ ہے جو اسی طرح ٹھیکیداروں کو کام کرنے کے عوض دیے گئے تھے پیمنٹ کی جگہ. تو وہ پلاٹ 200 اسکوائر یارڈ کے کمرشل پلاٹ ہے، 130 ایکڑ کے پلاٹ کی اپروو پلان ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا. وہ انہوں نے مل کے، ان کا آرکیٹیکٹ ہے اور یہ مل کے، اور وہ سارے کے سارے الاٹی، وہ مل کے اس کی ری پلاننگ کی، کیونکہ 130 ایکڑ کی جگہ 156 ایکڑ ہو گیا تھا. تو وہ پلاٹ جو ہے وہ 400 گز کی جگہ جو ہے وہ 600 گز ہو گیا. جو 30-40 پلاٹ ہیں جو بلڈروں کے ہاتھ میں ہیں وہ ڈبل اور ٹرپل ہو گئے ان کے سائز، بغیر کسی پیمنٹ کے، بغیر کسی وجہ کے. عادل صاحب، تو یہ جو سلسلے ہیں فراڈ کے، فراڈ پہ فراڈ ہے، فراڈ پہ فراڈ ہے، آپ ایک ایک کیس بتائے جا رہے ہیں، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کیسے یہ مینیج ہوگا؟ کون تو بھگت رہی ہے عادل صاحب؟ دیکھیں یہ جو سوسائٹی ہے کے پی ٹی آفیسر سوسائٹی میں، اس میں 75 ایکڑ پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کیا تھا عبداللہ شاہ نے 20 سال پہلے. اور اس پہ ان کے اوپر کیس چلا نیب کا، جو کہ الٹیمیٹلی نیب کے کیس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ زمین جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کی نہیں ہے. تو عبداللہ شاہ صاحب یہ اکیلا کیس ہے جس میں وہ ان کو ایگزامشن مل گئی کہ وہ غلط کیس تھا اور وہ کیس جو ہے ڈسمس ہو گیا، نیب نے کیا تھا. یہ زمین جو ہے یہ مائی کراچی کی کلفٹن پہ اس وقت جو ہے وہاں پہ کمرشل ویلیو 10 لاکھ روپے گز کی ہے. اور یہ اس کے پیچھے جو ہے آپ یاد کریں کہ یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ اپنے درداری صاحب کے ایک ایڈوائزر ہوتے ہیں ڈاکٹر دنشا، ان کا بھی 2012 کے اندر جو ہے ایک پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا. جو پولیس آئی تھی درداری صاحب کے زمانے میں، تو زمانے میں کے پی ٹی کے چیئرمین تھی نسرین حق، انہوں نے اس کو بچایا تھا اور زمین کو قبضہ نہیں کرنے. تو یہ ایسا ہے کہ یہ زمین جو ہے موسٹ پرائز لینڈ آف کراچی ہے. اور اس کے اندر سندھ گورنمنٹ نے الگ ایک لیٹیگیشن کی ہوئی ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ہماری ہے. اچھا. اور اس کے لیے اس کی لیز ساری کینسل کر دی ہے اور اس میں جو ہے وہ کام نہیں ہونے دے رہے، کوئی بلڈنگ نہیں بن رہی. پچھلے 20 سال سے سوسائٹی ہے. وہاں پہ میرا بھی پلاٹ تھا جب میں کے پی ٹی میں ہوتا تھا 20 سال پہلے. اچھا. تو وہ جگہ جو ہے اس کے اندر اب جو ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو منسٹرز ہیں، یہ جو سینیٹرز ہیں، یہ جو چیئرمینز ہیں، ان سبوں کی رات ٹپکتی ہے کہ ایک ایک پلاٹ جو ہے اس کے اندر ایک ریزیڈینشیل پلاٹ اگر لے لیں تو وہ پلاٹ کی قیمت 20 کروڑ روپے ہے 1000 گز کی. کمرشل پلاٹ لے لیں 200 گز کا تو اس کی قیمت جو ہے وہ یعنی 2 ارب روپے ہے. تو یہ اس وقت وہاں پر جو ہے یہ کیس جو ہے نیب کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ، اب اس چیز کو ہم نے پھر چیئرمین نیب سے بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس چیز کو اٹھایا جائے کہ یہ جو ہے کیس جو ہے یہ یعنی رائے پہ 3 سال سے کیس چل رہا ہے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال سے چل رہا ہے. اور نیب کے ان کے اپنے جو ایس او پی ہیں اس کے ساتھ 8 مہینے کے اندر کیس جو ہے وہ ریفرنس میں فائل ہو جانا چاہیے. یہ نہیں ہوتا فائل. یہ تو اس سے پہلے بھی آپ کافی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ٹائم ڈیوریشن بڑا میٹر کرتا ہے. اسی پہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ ایک ججمنٹ دیا تھا کہ کیس ریفرنس بھی جو ہے اگر فائل ہوتا ہے تو ریفرنس بھی انڈر دی نیب لا 1 مہینے کے اندر 30 دن کے اندر اکاؤنٹبلٹی جج نے فیصلہ دینا ہے. تو انہوں نے اس پہ بیل دے دی کہ جو فیصلہ نہیں دیتے 10 سال تک چلاتے ہیں. تو نیب کا قانون، نیب کے اکاؤنٹبلٹی کوڈ، ان کا سارا جو ہے وہ قانون اور کوڈ صحیح ہے، مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. قانون تو ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس پر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اداروں سے بل بورڈ کی 5 سالہ آمدن اور خرچ کا حساب مانگ لیا ہے. جیسے سمیر مسلم ہانی نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا. جی عادل صاحب. دیکھیں میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ امیر مسلم ہانی صاحب نے
اس کیس کا کوئی آج سے 4 مہینے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ یہ کیس 15 سال سے چل رہا تھا اور بل بورڈ جو ہے وہ سڑکوں کے بیچ میں لگا دیے گئے تھے۔ کراچی کے اندر آپ دیکھیں گے پیڈسٹرین ٹریفک جو ہے وہ صرف بل بورڈ سے پیسہ کمانے کے لیے لگائے گئے۔ 40 ارب روپے سالانہ کا کرپشن ہے بل بورڈ میں۔ ایک بل بورڈ جو لگتا ہے جو اس پہ پیڈسٹرین پہ، اس کی کمائی جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ 20 سے 25 کروڑ روپے سالانہ ہے۔ مگر وہ کمائی کہاں جاتی ہے؟ وہ جو 40 ارب ہے، ایک جنگ گروپ نے سروے کیا تھا 2012 میں، جو سپریم کورٹ کے اندر بھی تھے، کالا بجٹ کراچی میں جو 350 ارب روپے سالانہ کا بھتہ مافیا ہے، اس میں یہ 40 ارب کا بھتہ مافیا ہے۔ اس کے اندر پرانے سارے منسٹر آف انفارمیشن، KMC، وہ سب شامل ہیں۔ ایک ثاقب سمرو صاحب تھے جس کے KMC کے، جو کہ کراچی سے بھاگ گئے، وہ ابھی بھی چھٹی پر ہیں سنگھام، 2 سال ہو گئے ان کو، اور وہ گئے تھے ارائیول لان سے گئے تھے، وہ باہر بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے یہ بل بورڈ میں اپنے بھائیوں کو ان کو دیکھے اور پیسہ کھا گئے۔ پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ہے کوئی کرنل صاحب ہیں، وہ انہوں نے پورے کنٹونمنٹ بورڈ کے وہ کیونکہ انچارج ہوتے تھے تو ان کو بند کر دیا اور اپنے آفس میں بیٹھ کے بل بورڈ دیا کرتے تھے، اور یعنی وہ پیسہ کہاں گیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بل بورڈ کا جو آپ دیکھیں، کراچی میں ایک پہلے سنیما تھا، اس کے اوپر ایک بل بورڈ لگا ہوا تھا، اس کا سالانہ انکم 1 ارب روپے تھی، 10 کروڑ روپے مہینہ، وہ بگیسٹ بل بورڈ تھا۔ وہ سارے بل بورڈ انہوں نے ہانی مسلم صاحب نے ختم کرایا کہ ڈینجرس ہیں، اور اس کے بعد پہلا انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ سرکاری اراضی پہ نہیں ہو سکتے، پھر انہوں نے کہا پرائیویٹ پہ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ جو ہے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ ڈینجرس ہیں 2 طریقے سے۔ ایک تو بل بورڈ کے لیے اسٹرکچر بنا دیتے ہیں جہاز نما، جو کہ گر جاتا ہے بارشوں میں اور ہوا میں، اس میں لوگ مرے بھی ہیں یہاں پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو جب ٹریفک پہ گاڑی چلانے والا ہوتا ہے، موٹر سائیکل والا، رکشہ والا، وہ اس کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کی یعنی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کئی جانے گئی۔ تو انہوں نے کہا یہ بل بورڈ ختم کر دیں، تو بل بورڈ اٹھائے اور آ کے انہوں نے ختم کرا کے اس ہفتے پھر انہوں نے دیکھا کہ پھر شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ نیا ماجرا شروع کر دیا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے اوپر پینٹ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ کلفٹن کے اندر ایک یعنی پاکستان کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے اوشن ٹاور، اس کی پوری بلڈنگ پہ ایک بل بورڈ انہوں نے بنا دیا، اور 5-6 بلڈنگیں شارع فیصل پہ، اس کو بھی انہوں نے کہا بجلی کے پول پہ چھوڑے لٹکانے والے بل بورڈ لگا دیے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ بل بورڈ جو ہے یہ بھی ختم کریں، کیونکہ یہ پچھلے ہفتے کی ہیئرنگ میں کہا تھا۔ اس کے بعد یہ ابھی اس ہفتے کی ہیئرنگ ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے ہانی مسلم صاحب نے، وہ تو جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں، وہ ایک جوان چیف جسٹس ہیں، اور وہ ہر وہ چیز جو امیر مسلم ہانی صاحب نے شروع کی ہے اور جو کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ان کو وہ اپنے چارج ہینڈ اوور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ پچھلے 3 ہفتے سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نیب کے کیسز ہیں اور کرپشن کے کیسز ہیں، ان میں یہ یعنی میرے خیال سے امیر مسلم ہانی کے جانے کے بعد یہ جو ہے اپنے جسٹس فیض عیسیٰ اس سے زیادہ اسٹرانگ فیصلے دیں گے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ جو ہے آپ کا بل بورڈ کا جو ہے یہ پیسہ آتا کتنا ہے، ٹھیک، اور جاتا کہاں ہے، آمدن کتنی ہے۔ تو اس پہ ہوا یہ تھا کہ یہاں کے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا جی یہ بل بورڈ سے ہماری بڑی انکم ہوتی ہے، جیسے ہمارے دفتر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا ہے 5 سال کا ریکارڈ لیا کہ 5 سال میں کتنی انکم ہوئی ہے ادارے کو اور کیا کیا خرچے ہوئے اس کے، کتنے دفتر چلائے ہیں۔ یہ اس میں یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جب چیز آئے گی تو یہ پول کھلے گا کہ اس کے اندر انکم جو ہے وہ ادارے ایک نہیں ہیں، کراچی میں کوئی 20 ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، DHS ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ، پھر ایئر فورس کا الگ ہے، نیوی کا الگ ایریا ہے، اور KMC کا الگ ایریا ہے، اور CDJ کا الگ ایریا ہے۔ تو ان سبوں کے ہاں جو ہے یہ بل بورڈ کا جو ہے وہ ایک مافیا چل رہا تھا، اور اس مافیا کا یہ ہے کہ یہ اب چیز اب اس کا پیسے کا واپس آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دوسرا یہ بل بورڈ لگانے کے لیے یہ درختوں کی کٹائی بھی کر دیتے تھے نا، یہ بھی تو ایک یہ اشارہ اپنے کارساد روڈ پہ ہوا تھا کہ درخت کاٹ دیے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ یہ گلشن اقبال کے اندر جو درخت کاٹ کے بل بورڈ لگا رہے ہیں، یہ لگ رہے ہیں یہ، اور یہ اس میں شامل ہیں صوبائی حکومت بھی شامل ہے، لوکل باڈی بھی شامل ہے، اور یہ کونسلر بھی شامل ہے، کیونکہ سبوں نے اس گنگا میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں نا۔ سب حکم آنے کے باوجود یہ سب کچھ دیکھیں نا، ایک بل بورڈ جو ہے لگاتے ہیں تو اس میں ان کو تقریباً 10 کروڑ روپے کی رشوت ملتی ہے سال کی، تو کافی ہو گیا نا۔ ایک جو ایڈمنسٹریٹر ہے KMC کا،
اس کی تنخواہ جو ہوتی ہے وہ 20 گریڈ کا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ ہے 2 لاکھ روپے ماہوار آج. ٹھیک ہے. تو اگر وہ 10 سال بھی کام کرے گا تو اس کی 10 تنخواہ جو ہے وہ 10 کروڑ نہیں ہوگا. وہ 30 سال کرے گا تو بھی 10 کروڑ سیو نہیں کر سکتا. ایک بل بورڈ میں 10 کروڑ روپے رشوت ملتی ہے. تو یہ گیم ہے جو کہ امیر مسلم ہانی صاحب جو ہے وہ اس کے اندر گھس گئے اور انہوں نے یہ سلسلہ کے ختم کرا دیا ہے. اب وہ سارے ان کو کیسز نکالیں گے کہ جس نے پیسہ کھایا ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان کے سب اکاؤنٹ نکل آئیں گے، یہ پیسہ گیا کدھر ہے. اچھا یہ بڑا آسان ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ بل بورڈ والے جو ہے ایڈ دیتے ہیں. ہم نے ایڈ دیا تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل US ایڈ کا. تو ایک بل بورڈ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کوئنز روڈ پہ لگا تھا 10 لاکھ روپے مہینہ ایک بل بورڈ کا. وہ ڈسکاؤنٹ کر کے انہوں نے دیا تھا، یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے آپ کو ڈسکاؤنٹ کرنے کے ڈسکاؤنٹ کر بعد کے ریٹ دیا اتنا. تھا. تو یہ جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ پیسے یہ جب 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ان کو ملا تو اس میں سے سندھ گورنمنٹ کو یا KPT کو یا کنٹینر بورڈ کو کتنا گیا یہ پتہ کریں گے. اور کیسے گیا، ان کو الاٹ کیسے ہوتے ہیں. بل بورڈ آپ نے کیسے دے دیا عبداللہ کو، کیسے دے دیا محمد علی کو، کوئی ٹینڈر ہوا کہ نہیں ہوا، PPRA رول ہے کہ نہیں ہے. یہ تو یعنی یہ آپ دیکھیے گا کہ بل بورڈ کے جو 40 ارب کا کیس سالانہ کا، یہ 5 سال کا جو ہے یہ 200 ارب کا فراڈ سامنے آئے گا. اور پھر یہ بل بورڈ 200 ارب کا صرف کراچی میں، صرف بل بورڈ کے کیس بل بورڈ کے کیس میں یہ فراڈ 5 سال کا نکلے گا. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بھاگتے پھریں گے. اب تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ جلدی سے یہ ہانی مسلم صاحب ریٹائر ہو جائیں تو اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہانی مسلم صاحب کے سارے کیسز قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کنٹینیو کیے ہوئے ہیں اس کو کرنے کے لیے. اس کے اندر اور بھی ہوا ہے سپریم کورٹ میں، انہوں نے انوائرمنٹل ایجنسی ہے یہاں کی جو کہ ہر چیز کا جو ہے کلیئر کرتی ہے. بلڈنگ ہے اس کی انوائرمنٹل اسسمنٹ رپورٹ وہ کلیئر کرے گی. کوئی پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا، برج ہے، روڈ ہے، وہ کرے گی. یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں، بحریہ ٹاؤن ہے، یہ DHA سٹی ہے، ان کو کلیئر کرے گی. وہ کلیئرنس کر کے، اور پانی کا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہاں پہ دے آر رسپانسبل کہ وہ دیکھیں کہ پانی کی کوالٹی صحیح ہے، سیوریج کا پانی تو نہیں پانی کے ساتھ مل رہا ہے. تو یہ کراچی کی واٹر کی جو انکوائری چل رہی ہے اس میں انہوں نے انوائرمنٹل کے ہیڈ کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا کہ یہ آدمی جو ہے رسپانسبل ہے، اس کو ہٹا دیا جائے 24 گھنٹے میں اور دوسرا آدمی لگایا جائے. تو یہ ساری چیزیں ایڈمنسٹریشن کی یہاں پر سندھ کے اندر جو ہے یہ اس وقت جو کیسز سپریم کورٹ کے اس وقت چل رہے ہیں اس میں جو پتہ چل رہا ہے کہ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ایڈمنسٹریشن کی جو ہے یہ اعلیٰ مثال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2015 کے پروموشن 800 پروموشن کینسل کر دیے فیڈرل گورنمنٹ کے. اس میں چیف سیکرٹری سندھ بھی شامل ہے، IG سندھ بھی شامل ہے، IG KPA بھی شامل ہے، بڑے بڑے سیکرٹری. اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے ڈبل پروموشن بھی ہو گئے، یعنی 20 سے 21 کے کینسل کیے، وہ 22 بھی ہو گئے. تو وہ سارا کا سارا یعنی اس ملک میں جو ہے اندھے نگری چوپٹ راج ہے اور ایڈمنسٹریشن کا. تو اس کے لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت بالکل یعنی جب سے ثاقب نثار صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا زیرو کرپشن ٹالرنس پہ انہوں نے ہر کیس کو اٹھایا ہے، کرپشن کو اٹھایا ہے، ایڈمنسٹریشن کو اٹھایا ہے، اپوائنٹمنٹ کو اٹھایا ہے. ٹھیک ہے عادل صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے اور تجزیے کے لیے. ناظرین، کرپشن روکنے کے لیے بنائے گئے ادارے کرپشن کرنے کے نئے نئے راستے پیدا کرنے کے موجد ہو گئے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد